अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। आलमे इस्लाम के निडर लीडर अखीरुल मोमिनीन, जी हाँ मैं बात कर रही हूँ उर्फ बाल्टी सरकार, जी हाँ मैं बात कर रही हूँ हमारे प्यारे एक्स प्राइम मिनिस्टर, जिनकी वजह से आज लोगों की ये हालत है कि वो बेचारे ईद भी नहीं मना पा रहे। इस कदर इन्फ्लेशन और जिस तरह से इन्होंने IMF के साथ मुआहदा तोड़ा, और उसके बाद जो इस वक्त लोगों को शदीद किस्म की महंगाई का सामना है, और 10 रुपये पेट्रोल वैसे ही महंगा हो गया है, तो लोग एक दूसरे के घर में भी नहीं जा पा रहे। सब लोगों की ऐसी हालत है कि वो जो कहा जाता था ना कि 60-60 लाख नौकरियां और 50-50 करोड़ पता नहीं कितने घर, वो सब कुछ लोगों के अपने घर जो है निस्तो नाबूद हो गए हैं। सवात के अंदर वैसे ही सैलाब आया हुआ है, नालान कगान लोग वैसे ही नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ ग्लेशियर्स गिरे पड़े हैं। बुरी हालत है इस वक्त मुल्क की। अल्लाह ताला हम सब पे रहम करे। आज का रन डाउन जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इस वक्त जमान पार्क की क्या सिचुएशन है, वहाँ पर हू का आलम है। मौलाना फजलुर रहमान ने जिस तरह से इनकार किया है, और जिस तरह से आज मैं थोड़ा सा गिला करूंगी, शिकवा करूंगी नून लीग से भी, उसके बारे में आपको इन्फॉर्म करूंगी, और साथ ही साथ आपको बताऊंगी कि अली अमीन गंडापुर के ऊपर बड़ा इस वक्त मुश्किल वक्त है। और आपको बताऊंगी सारी कहानी कि किस तरह से अली अमीन गंडापुर के भाई जो हैं वो खान साहब से मिलने के लिए गए, और खान साहब ने उनके साथ जो सलूक किया। और फिर आपको बताऊंगी कि अली अमीन गंडापुर की टिंड कर दी गई है, और इसके बारे में बाकायदा मातम मनाया गया है ARY पे बैठकर। वो सारी कहानी क्या है, और आलम इस्लाम के जो निडर लीडर हैं यानी कि अखीरुल मोमिनीन, इन्होंने अपने ही लिए कुर्बानियां देने वालों के साथ जो बुरा सलूक किया, शहबाज गिल को टिकट नहीं दिया, फवाद डब्बू को नहीं दिया, और बाकियों को नहीं दिया, जो इन्होंने सलूक किया है, और जो इनको 1-1 लाख रुपए के जुर्माने हुए हैं। और इसके अलावा मैंने आपको एक गधे की बड़ी जबरदस्त कहानी सुनानी है। और इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताना है कि नवाज शरीफ के बारे में ये जो बात की जा रही है कि वो सऊदी अरब में गए हुए हैं, और उनसे मिलने के लिए जो सऊदी प्रिंस हैं उन्होंने इनकार कर दिया है। इसके पीछे जो शख्स है जो प्रोपेगेंडा कर रहा है वो कौन है, क्या ये कहानी सही है या गलत है, ये सारी चीज़ें जो मैं आज के वीडियो में आपके सामने रखने जा रही हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि वो इमरान खान जिनके लिए इतना रश जमान पार्क में लगा हुआ था, वो वहां पर इस वक्त बता रहे हैं कि सिर्फ कव्वों की आवाज़ें आ रही हैं। बिल्कुल हू का आलम है। जितने भी टेंट्स वहां पर लगे हुए थे, सब लोग अपनी पंजाबी में कहते हैं टेंड फूड़ी चुक के वहां से भाग चुके हैं। उसकी वजह यह है कि वो सारे जो हैं इस चीज़ के इंतज़ार में थे कि जनाब अली आप जो हैं वो हमें टिकट देंगे। और खान साहब ने उनकी पार्टियां भी कई लोगों की बदलवाईं, और ये जो स्क्रीन पे आपको शक्लें नज़र आ रही हैं, इन्होंने नून लीग को छोड़ के और इन्होंने PTI में जाके टिकट मांगी। और खान साहब ने तो भाई उनके अपने लोग जिन्होंने उनकी खातिर मारें खाई, जिनके लिए खान साहब ने उनको अपने साथ बिठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की कि इनकी इज्जत लूटी गई है, उनको भी बेचारों को जो है ना टिकट नहीं दिया। यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि सबसे पहले बात कर लेते हैं जी अली अमीन गंडापुर की। अली अमीन गंडापुर जो हैं वो इस वक्त इंसदाद दहशतगर्दी की लाहौर की जो अदालत है वहाँ से उनका राहदारी का रिमांड मंजूर हुआ है जी, मज़ीद 3 दिन का। और बहुत ही वो परेशान दिखाई दिए। वो अली अमीन गंडापुर जो शहद की बोतलें पी के बड़के मारा करते थे, वो अली अमीन गंडापुर जो जमान पार्क में असलहा जो है वो सप्लाई करते थे, वो अली अमीन गंडापुर जो कहते थे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, इस्लामाबाद को उखाड़ देंगे, उनकी आज अपनी उखड़ गई है जड़ से। और मैं आपको बता दूं कि वो अली अमीन गंडापुर जो ये सब बातें कहा करते थे, वो अली अमीन गंजापुर एकदम से हो गए हैं। अचानक से जब वो अदालत में आए तो लोगों ने यकीन माने कि उनको पहचाना ही नहीं, और लोग बड़े हैरान हुए। कई लोगों ने तो उनके पास जाकर पूछा कि गंडापुर साहब तुसी हो, तो आप ही हैं? तो उस पर उन्होंने कहा, क्या कहा खुद ही सुन लीजिए। अली भाई आप बताइएगा सर, आपके बाल काटे गए हैं सर? नहीं मेरे बाल नहीं काटे, बहुत ज्यादा गर्मी है ना, शैम्पू था ना पानी होता है, सारी बात है। गर्मी में बालों के साथ मैं तंग हो रहा था, मैंने हेयर कट किया, लेकिन हेयर ड्रेसर अच्छा नहीं था। अच्छा कटिंग में थोड़ी फर्क है? नहीं हेयर ड्रेसर अच्छा ही नहीं था यही अच्छा जी, अब आप अंदाज़ा लगाएं कि जो रियासत के साथ टक्कर लेता है फिर उसकी क्या हालत होती है। अली अमीन गंडापुर के ऊपर मुझे लिटरली तरस आ रहा है, जिन्होंने इमरान खान के लिए इतनी कुर्बानियां दी हैं, आज वो बिल्कुल अकेले हैं। खान साहब एक दफ़ा भी गंडापुर को मिलने के लिए नहीं गए या उनके लिए कोई बयान जारी नहीं किया। बल्कि आपको मज़े की बात मैं ये बताऊं कि अली अमीन गंडापुर के जो भाई हैं वो इंतहाई पैनिक सिचुएशन में पहुंचे खान साहब के पास। और जमान पार्क में बताने वाले बताते हैं कि जब वो खान साहब के पास पहुंचे तो उनको बाहर कई घंटे इंतजार करना पड़ा। खान साहब मुलाकात नहीं कर रहे थे, और जब मुलाकात हुई तो उससे पहले खान साहब के जो स्टाफ मेंबरान हैं उन्होंने बहुत बदतमीजी वाला सलूक किया। और खान साहब की बातों से उनको ऐसा ही महसूस हुआ कि जैसे अल्लाह माफ़ करे, वो किसी को जब आप पंजाबी में लफ्ज़ बोलते हैं छेक देना, यानी किसी को फेंक देना, किसी को बेवुकत कर देना, वो हाल कर दिया। और सुनने में आया कि अली अमीन गंडापुर के जो भाई हैं उन्होंने जाके
جب گنڈاپور تک یہ میسج پہنچایا کہ خان صاحب تو یہ کر رہے ہیں، تو وہ بڑے ہی زیادہ جو ہے نا اس پہ نالاں ہوئے، پریشان ہوئے کہ جس کے لیے میں نے اتنا کچھ کیا میرے ساتھ یہ سلوک ہوا۔ صرف ان کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہوا، دوسرے نمبر پہ باری آ جاتی ہے جی شہباز گل صاحب کی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ امریکہ بھاگ گئے ہیں۔ امریکہ بھاگنے سے پہلے جو ہے نا وہ کافی دل شکستہ ہوئے، کافی دل گرفتہ ہوئے، کافی پریشان ہوئے۔ کیوں ہوئے؟ اس لیے ہوئے کہ انہوں نے بھی خان صاحب کو میسج بھجوایا کہ آپ نے مجھے ٹکٹ دینی ہے، تو خان صاحب نے کہا کہ میں آپ کو ٹکٹ نہیں دوں گا، سوری۔ اچھا، یہ وہی شہباز گل ہیں جو اپنا سانس روک کر کرتے ہوئے آپ کے سامنے ڈرامے کر رہے تھے، کبھی ویل چیئر پہ آتے تھے۔ یہ وہی شہباز گل ہیں جن کے ساتھ خان صاحب نے بیٹھ کے کہا تھا کہ ان کی عزت لوٹ لی گئی ہے۔ یہ وہی شہباز گل ہیں جن کے بارے میں خان صاحب دم بھرتے نہیں تھکتے تھے، لیکن بعد میں خان صاحب نے ان کے اوپر یہ الزام لگا دیا کہ یہ وعدہ معاف گواہ بن گئے، اور انہوں نے خان صاحب کی بہت سی اندرونی جو باتیں ہیں وہ شیئر کر دی، جس کی وجہ سے خان صاحب کو غصہ تھا اور خان صاحب نے شہباز گل کو ٹکٹ نہیں دی، اور شہباز گل اپنی وائف کے پاس امریکہ چلے گئے۔ یہ بھی ایک الگ کہانی ہے کہ شہباز گل کی جو وائف ہیں وہ بھی انلیگل طریقے سے جو ہے وہ پاکستانی گورنمنٹ کے خرچے پہ امریکہ سیٹل ہوئی ہوئی ہیں، اور اب وہ وہاں پر گئی ہیں، اور ان کی مسز جو ہیں وہ پی ایچ ڈی کے بہانے وہاں پہ گئی تھیں، اور تب سے وہ وہیں پہ سیٹل ہیں۔ اور شہباز گل صاحب جب اداس ہو جاتے ہیں تو وہ وہاں پہ چلے جاتے ہیں۔ اب تو خان صاحب نے ٹکٹ بھی نہیں دیا، اس لیے شہباز گل کے واپس آنے کا کوئی چانس بھی نہیں لگتا۔ تیسرے نمبر پہ بات کر لیتے ہیں جی شہباز گل کے بعد باری آ جاتی ہے جی فواد چودھری صاحب کی۔ فواد چودھری صاحب کی ساری چدراہٹ جو ہے وہ عمران خان نے نکال دی ہے، وہ اس طرح سے کہ ان کو بھی ٹکٹ نہیں دیا، ان کو بھی ٹکٹ نہیں دیا، اور اے آر وائی پر بیٹھ کر یقین کریں کہ ان کا منہ ایسے تھا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ اگر ان کو ابھی کریں گے نا او نو 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 تو وہ رونا شروع کر دیں گے اسی وقت۔ یہ ان کی حالت تھی، اور اے آر وائی پہ بیٹھ کر انہوں نے جو کچھ کہا، اور جو اینکر پرسن تھا وہ جس طرح سے کاشف عباسی صاحب جس طرح سے وہ ان کے ساتھ کر رہے تھے نا خرمستیاں، ذرا خود ہی سن لیجئے۔ بتائیں، فواد چودھری، حماد اظہر، شاہ محمود قریشی کو ایم پی اے کا ٹکٹ نہیں ملا، ہاں نہیں ملا۔ خیر ہے؟ آبویسلی اچھا تو نہیں لگا، ملنا تو چاہیے تھا ہمیں۔ خان صاحب کہتے ہیں نہیں ملا تو نہیں ملا، اب کیا کریں۔ بزدار صاحب کو ملا، بزدار صاحب کو ملا، پرویز الہی صاحب کو ملا، شہباز گل صاحب کو ملا، نہیں گل شہباز کو بھی نہیں ملا، شہباز گل کو ٹکٹ نہیں دیا ایم پی اے کا۔ نہیں ملا۔ بزدار صاحب دوبارہ سی ایم بن سکتے ہیں؟ میرے خیال میں تو بن سکتے ہیں۔ جی تو آپ لوگوں نے سنا، اب باری آتی ہے جی نون لیگ کی، پیپلز پارٹی کی، اور مولانا فضل الرحمان، پوری پی ڈی ایم کی میں بات کرتی ہوں۔ تو انفارچونیٹلی مجھے کہنا پڑے گا کہ زرداری صاحب تو چلو کہتے ہیں ہمیشہ سے کہ بد سے بدترین حالات میں بھی آپ کو جو مذاکرات ہوتے ہیں ان کا سلسلہ نہیں روکنا چاہیے، لہٰذا انہوں نے بلاول کو بھیجا ابائی جو ان کا گاؤں ہے مولانا فضل الرحمان کا وہاں پر، اور انہوں نے کہا کہ جی خان صاحب کے ساتھ جو ہے مذاکرات کرنے ہیں۔ اور جو نون لیگ ہے انہوں نے بھی غیر مشروط جسے کہتے ہیں نا تھوڑی سی ہلکی سی نیم سی جو آمادگی ہے وہ ظاہر کر دی، جو کہ ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی، ان کو ڈٹ کے رہنا چاہیے تھا، ان کو اب نہیں جھکنا چاہیے تھا۔ جو سلوک کیا خان صاحب نے اس پوری پی ڈی ایم کے لوگوں کے ساتھ، جس طرح سے ان کو نواز شریف کے ساتھ سلوک کیا، جس طرح سے ان کو باہر بھیجا، اب وہی سلوک جو ہے وہ خان صاحب کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اور انفارچونیٹلی نون لیگ بھی مان گئی، اور خواجہ آصف نے جو اپنا انٹرویو دیا اس پہ بھی لوگوں کا بڑا رد عمل آیا۔ حالانکہ حامد میر کو انٹرویو دیتے ہوئے جو نون لیگ کے ایک وکیل ہیں ان کا کیا کہنا تھا میں چاہتی ہوں پہلے آپ ذرا وہ سنیں۔ میں اپنی حکومت سے سخت ناراض ہوں، اس لیے کہ ان کو وہی اشر کرنا چاہیے تھا پی ٹی آئی کے ساتھ جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا۔ یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں آپ نے انسانی حقوق پہ، اس کی وجہ ہیومن رائٹس پہ آپ نے کتاب بھی لکھی ہے، اس کی وجہ ہے ہیومن رائٹس کا جو آدمی فاشسٹ بن جائے نا اس کو قانون کے ذریعے سکھانا پڑتا ہے۔ عمران خان کے ساتھ وہی سلوک ہونا چاہیے جو نواز شریف کے ساتھ ہوا، جو شاہد خاقان کے ساتھ ہوا، وہ شاہ محمود کے ثابت جو مقدمے ہیں ہمیں یہ کہتے ہیں نہ رو۔ جب سے ہماری چند دنوں سے بیہائنڈ سین بات چل رہی ہے نا، پتہ ہی ہے آپ کو، آگے سے کہتے ہیں پتہ کیا ہے، عمران خان کو گرفتار نہ کرو، این آر او تو یہ مانگتے ہیں۔ میں پھر بھی کہتا ہوں اس تمام کے بعد عدالت کو پیچھے ہٹنا چاہیے، ہمیں بیٹھنا چاہیے۔ پی ٹی آئی ایک بات کہے، وہ یہ کہے کہ میں نے جو کچھ کیا غلط ہے، یا یہ بھی نہ کہے۔ آپ کی گفتگو سے میں نے یہ اندازہ لگایا کہ جو مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے بہت کم کہا ہے، آپ اس سے بہت زیادہ آگے جانا چاہتے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے جو کچھ سالوں میں معاملات دیکھے ہیں نا جی، جو بیان نہیں ہو سکتا، میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمارے لیے وقت آ گیا ہے۔ میں 21ویں صدی میں آج اس نیم غلام ملک میں نیم غلام شہری ہوں۔ جی تو آپ لوگوں نے سنا، لیکن اب یہاں پر میں یہ بتا دوں کہ جب مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس پہنچے بلاول، تو پھر مولانا فضل الرحمان نے جو اپنی زبردست قسم کی پریس کانفرنس کی ہے
اس میں لوگوں کو یہ بات اتنی پسند آئی ہے مولانا فضل الرحمان کی کہ ایک ہی دن میں کہتے ہیں کہ ان کے لاکھوں سبسکرائبرز فالوورز جو ہیں سوشل میڈیا پہ ٹویٹر پہ بڑھ گئے ہیں. اور یہ بات سچی ہے. ان کے بیٹے نے بھی ٹویٹ کیا ہے کہ ہاں ایسا ہی ہے, کیونکہ لوگوں کو یہ بات بہت پسند آ رہی ہے کہ وہ ڈٹ گئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم خان صاحب کے ساتھ کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں کریں گے. تو آپ سن لیجئے کہ مولانا فضل الرحمان نے کیا کہا. ہمیں عدالت میں بلایا گیا, لیکن ہم نے کہا اور اپنے دوستوں سے بھی کہا, حکمران اتحادیوں سے بھی ہم نے یہ بات کی کہ اس بینچ کے اوپر پارلیمنٹ عدم اعتماد کر چکی ہے, ایک سے زیادہ قراردادیں پاس ہو چکی ہیں. ہمارا وزیر قانون اور ہمارا اٹارنی جنرل جا کر ان کو یہ بتا چکا ہے کہ ہم آپ پر عدم اعتماد کر رہے ہیں. جس بینچ کے اوپر پارلیمنٹ نے عدم اعتماد کیا ہے اور پارلیمنٹ کے فیصلے سے اس کو آگاہ کیا ہے, آج اس بینچ کے سامنے میں پیش ہو جاؤں, آج اس کو میں یقین دہانیاں کراؤں. لہذا نہ بینچ کے سامنے پیش ہونا یہ پارلیمنٹ کے قرارداد کا تقاضا ہے, نہ ان کے سامنے ان کو اطمینان دلانا کہ جی ہم تو تیار ہیں مذاکرات کے لیے. مذاکرات کی کوئی گنجائش ہے؟ کس شخص سے ہم مذاکرات کریں؟ اگر وہ واقعی الیکشن چاہتا تو اس وقت قومی اسمبلی کیوں نہیں توڑ رہا تھا؟ اس وقت پنجاب اور کے پی کی حکومت کیوں نہیں توڑ رہا تھا؟ اس نے ملک کی سیاست میں ایک مشکل پیدا کرنے کی غرض سے یہ حرکتیں کی ہیں, اگر آمدن کی ہیں, ورنہ پھر حماقت ہے. یہ لوگ ملک کے اندر ایسے اقدامات کریں جو سراسر احمقانہ ہوں. ان کو یہ پتہ ہی نہیں ملک کی مفاد کس میں ہے, ان کو یہ علم ہی نہیں, ادراک ہی نہیں ہے کہ ملک کی سلامتی کے تقاضے کیا ہے. ایسے احمقانہ فیصلے کرتے ہیں اور عدالت ہمیں کہتی ہے کہ آپ اس ٹرک کے پیچھے چلیں. تو ہم عدالت کے اس جبر کو بھی تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں. جی تو اب چلتے ہیں اگلے پوائنٹ کی طرف, اور اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ نواز شریف اس وقت مکہ مدینہ میں موجود ہیں, وہاں پہ عمرہ کر رہے ہیں. نواز شریف کے بارے میں یہ خبریں پھیلائی جا رہی ہیں کہ وہاں کی جو رائل فیملی ہے انہوں نے انکار کر دیا نواز شریف سے ملنے کے لیے, اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب علی ایک سزا یافتہ شخص یا ایک ایسا شخص جس کے اوپر ایلیگیشنز ہو, ہم اس کو نہیں ملیں گے. تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ساری فیک نیوز ہے, اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ فیک نیوز 2019 میں بھی چلی تھی, اور اس کو چلانے والا کون تھا؟ اس کو چلانے والا تھا اے آر وائی, اور اے آر وائی کو اب بھی پتا ہے کہ یہ خبر غلط ہے, لیکن افسوس کے ساتھ کہتے ہیں کہ اے آر وائی اب بھی یہ خبر چلا رہا ہے. اور وقاص امجد نامی یہ شخص ہے ٹویٹر کے اوپر جس نے سب سے پہلے یہ پروپیگنڈا جو ہے اس کو عام کیا تھا, اور یہ خبر بالکل جھوٹی ہے. جو میرے یوتھیا بھائی بہت خوشیاں منا رہے ہیں وہ پلیز زمین پہ آ جائیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور جناب اب باری ہے آج کی زبردست قسم کی کہانی کی, اور اس کہانی کو آپ ریلیٹ کر لیں, آگے اس کا نتیجہ آپ نے خود اخذ کرنا ہے. کہانی کچھ یوں ہے کہ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ملا نصیر الدین کا ایک گدھا ہوا کرتا تھا. اس گدھے پہ وہ سامان لاد کے اپنا سارا کام کیا کرتے تھے. پرانے وقتوں کی بات ہے, اس زمانے میں گاڑیاں تو ہوتی نہیں تھیں. گدھا جو ہے نا وہ مر جاتا ہے, اور ملا نصیر الدین بہت ہی پریشان ہو جاتے ہیں, اور پھر اس کے بعد وہ اپنے پاس جو ہے وہ جمع پونجی جمع کرنا شروع کرتے ہیں کہ جب میرے پاس پیسے اکٹھے ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد میں بازار جا کے گدھا خریدوں گا. آخرکار کافی عرصے کی جمع پونجی کے بعد ان کے پاس اتنی رقم جمع ہو جاتی ہے کہ وہ ایک گدھا خریدنے کے قابل ہو جاتے ہیں, اور فائنلی وہ بازار جاتے ہیں. بازار جا کے جناب جب وہ گدھا خریدتے ہیں تو گدھے کی لمبی سی رسی کو اپنے ہاتھ میں لے کر گدھے کو پیچھے چھوڑ کے وہ اپنے ساتھ آگے آگے چل رہے ہوتے ہیں, اپنے گھر کی جانب روانہ ہوتے ہیں. راستے میں آپ کو پتہ پرانے وقتوں میں قافلوں کے اندر جو ہیں وہ اس طرح کے ٹھگ بھی آ جایا کرتے تھے جو لوگوں کو لوٹتے تھے. ایک تو وہ ہوتے تھے نا ڈاکو, جو آپ کو اسلحے کی بنیاد پہ لوٹتے تھے اس زمانے کے تلواروں کے حساب سے, لیکن جو ٹھگ ہوتے تھے نا وہ ٹھگیاں لگا کے لوٹتے تھے. تو ہوا کیا کہ ٹھگوں کا ایک گروپ جو ہے وہ ان کے ساتھ چلنا شروع ہو گیا. کچھ دیر آگے جب وہ گئے تو ان میں ٹھگوں میں سے ایک ٹھگ جو تھا نا, اس نے کیا کیا کہ اس نے بڑی چلاکی کے ساتھ اس گدھے کی رسی کھولی اور اپنے گلے میں ڈال لی, اور ملا صاحب کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو گیا. ملا صاحب جب اپنے گھر پہنچے اور گھر پہنچ کے جب وہ گدھے کو باندھنے لگے تو وہ دیکھ کر اچانک حیران رہ گئے کہ ان کا گدھا جو ہے اس کی جو رسی ہے وہ ایک انسان کے گلے میں, یعنی کہ گویا ان کا گدھا ایک انسان بن گیا ہے. انہوں نے کہا یہ کیا ماجرا ہے؟ ٹھگ کہنے لگا کہ میں ایک انسان تھا اور میں اپنی ماں کی بڑی گستاخی کرتا تھا. میں نے ایک دن اپنی ماں کے ساتھ جب گستاخی کی تو میری ماں نے مجھے بد دعا دی کہ جا تو گدھا بن جائے, اور جب تک کوئی انسان تجھے نہ خریدے تب تک تو انسان نہ بنے. تو آج آپ نے مجھے خرید کے مجھے دوبارہ سے انسان بنایا ہے, میں آپ کی
آپ کا یہ احسان ساری زندگی نہیں بھولوں گا. اس پہ ملا صاحب جو تھے وہ بڑے ہی خوش ہوئے کہ چلو میری وجہ سے ایک انسان جو گدھا جو ہے وہ انسان بن گیا ہے. انہوں نے اس کی رسی کھول دی اور اسے کہا کہ چلو ٹھیک ہے تم اپنی ماں کے پاس جاؤ اور آئندہ کے بعد اب کبھی بھی تم نے گستاخی نہیں کرنی. اس نے کہا ٹھیک ہے. ملا صاحب نے اپنے کسی دوست احباب سے پیسے کچھ چیزیں گروی رکھوا کے دوبارہ سے پیسے اکٹھے کیے اور پیسے اکٹھے کر کے وہ اگلے دن پھر سے مارکیٹ گئے اور بازار جا کر انہوں نے جب دیکھا تو جس دکاندار کے پاس وہ گئے تھے وہاں پہ پھر سے وہی گدھا کھڑا تھا جس کو گزشتہ روز انہوں نے خریدا تھا. وہ اس گدھے کو پہچان گئے تھے تو وہ بڑے حیران ہوئے اور ساتھ میں اس گدھے کے بالکل قریب جا کے اس کے کان میں بولنے لگے میں نے تمہیں کہا تھا نا ماں کی گستاخی بالکل نہ کرنا, دیکھا تم نے پھر سے گستاخی کی, آج پھر تم گدھا بن کے یہاں پہ کھڑے ہو نا. اس کہانی سے آپ کو کیا سبق ملتا ہے کہ اس طرح کے ٹھگ جو ہے نا وہ آج سے نہیں تھے, وہ ہمیشہ سے تھے. ان کا کام تھا آپ کو ٹھگنا. انہوں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم آپ کو 50 لاکھ گھر بنا کے دیں گے, 2 کروڑ نوکریاں دیں گے, آپ کو 200 ارب روپے پاکستان میں لائیں گے, ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. آج ان کی کیا حالتیں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اب آپ لوگوں کی باری ہے, آئیے کمنٹ سیکشن میں شیئر کیجئے کہ اس بارے میں آپ لوگ کیا سوچتے اور کیا سمجھتے ہیں. پرسنلی جواب دوں گی. اور مولانا فضل الرحمان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ انہوں نے جو کہا ہے کہ ہم مذاکرات نہیں کریں گے. زمان پارک میں جو سب خان سب کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں, جو ہو کا عالم ہے, اس کے بارے میں کیا کہیں گے. شہباز گل کے ساتھ جو بڑی پیڑی ہوئی ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے. فواد ڈبو کے ساتھ جو ہوئی ہے اور جو باقیوں کے ساتھ ہوئی ہے, جو علی امین گنڈا پور کی ٹنڈ ہو گئی ہے, ان تمام چیزوں کے اوپر دیکھ کر کہ آپ کو ترس آتا ہے یا آپ کو نظر آتا ہے کہ تھوڑا عرصہ پہلے یہی وہی لوگ تھے جو فرعون کی طرح کے لہجے میں بات کیا کرتے تھے. جو کچھ بھی آپ لوگ سوچتے سمجھتے ہیں کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے, پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.